खुदावंद यस्सु मसीह के मुकद्दस, मुबारक और मोतबर नाम में आप सबको मेरी तरफ से बहुत ज़्यादा सलाम। जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं उनको भी बहुत ज़्यादा सलाम, और जो लोग क्लास में इन पर्सन मौजूद हैं उन्हें भी बहुत ज़्यादा सलाम। पिछले हफ्ते हमने शुरू किया था कि पुराने अहद नामे में, ओल्ड टेस्टामेंट में पेरेंटिंग, वालदैन होने के बारे में जो तालीम है उस पर बात हमने शुरू की। और अगर आपको याद हो तो गुज़श्ता वीक में हमने वालिद की फैमिली के ताल्लुक़ से, जिसमें बीवी के साथ साथ बच्चे भी शामिल हैं, उनके साथ जो जिम्मेदारियां हैं उन पर बात की थी। क्रिसमस से पहले हमारा फोकस था शौहर और बीवी का आपसी ताल्लुक़, एज अ कपल, मैरिज। अब इस टर्म में हमने उसको वसी करके, एक्सपेंड करके जो है शौहर और बीवी के साथ साथ बच्चों को शामिल किया है, ख़ानदान, फैमिली लाइफ। और मैं इस बात को दोहराता जाऊं कि जो हमारी अप्रोच है इस कोर्स में वो है बिब्लिकल थियोलॉजिकल, कि बिब्लिकल थियोलॉजी के पर्सपेक्टिव से बाइबल की जो स्टोरी लाइन है, मुकाशफा की किताब जहाँ एंड होता है और पैदाइश की किताब जहाँ शुरू होता है, उनके बीच में जो मुख्तलिफ किताबें हैं बाइबल में, जो 66 कुतब हैं, उनमें शादी और ख़ानदान के बारे में जो तालीम है उस पर हम फोकस किए हुए हैं। और गुज़श्ता हफ्ते की तरह आज भी और नेक्स्ट वीक भी हमारा जो फोकस है वो ओल्ड टेस्टामेंट पे होगा, पुराना अहदनामा, अहद कदीम, हिब्रू बाइबल, इब्रानी बाइबल। गुज़श्ता हफ्ते में हमने बात की, पिछला जो ट्यूसडे था, कि उसमें जो है 9 बातें थीं जो कदीम इसराइल में बाप की ज़िम्मेदारी में शामिल थीं। मैं जो है उनको दोहराने लगा हूँ, तफसील में नहीं जाऊँगा, लेकिन ताकि जो लोग जिन्होंने पिछले हफ्ते क्लास मिस की या लेट ज्वाइन किया, जैसे भी है, उनकी नंबर 1 था कि बाप के लिए अपने ख़ानदान के सामने यहोवा खुदा के साथ शख्सी वफादारी का नमूना बनना था। पहली बात यह थी कि बाप यहोवा खुदा के साथ शख्सी वफादारी का नमूना अपने ख़ानदान के सामने बने। नंबर 2 था, एक यहूदी बाप को इसराइल के जो कौमी त्यौहार होते थे उनमें अपने ख़ानदान को लेकर शरीक होना होता था, उनकी रहनुमाई करनी होती थी। और इसराइल को की तारीख़ में खुदा ने नजात का जो काम किया था उसकी याद को उनके जहन में ताज़ा रखना होता था। तीसरा था, बाप की ज़िम्मेदारी थी कि वो किताबे मुक़द्दस अपने ख़ानदान को सिखाए, ख़ास तौर पर खरूज की किताब में दर्ज वाक़यात, कि कैसे खुदा ने कौम इसराइल को मिस्र की ग़ुलामी से रिहाई दी। नंबर 4, एहबार 25वें बाब के मुताबिक शरीयत की रोशनी में जो ज़मीन का इंतज़ाम है उसको एहसन तरीके से सर अंजाम देना, क्योंकि उस दौर में ना रिक्शे थे, ना बैंक थे,
تو اس نہ فیکٹریاں تھیں، تو لوگوں کا جو روزگار تھا وہ زراعت سے جڑا ہوا تھا، اور زراعت کا کام آپ کہاں کرتے ہیں؟ زمین پر کرتے ہیں، لینڈ ہے نا، فصلوں میں، کھیتوں میں. تو باپ نے زمین کو مینج کرنا ہوتا تھا بخوبی، اس کا انتظام اس کی ذمہ داری تھی. پھر نمبر 5، باپ نے خاندان کے لیے روٹی، کپڑا، مکان اور آرام مہیا کرنا ہوتا تھا. اب یہاں یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ابھی ہم باپ کی ذمہ داریوں کی بات کر رہے ہیں، آنے والے دنوں میں ہم ماؤں کی طرف بھی آئیں گے. تو جو گھر میں آرام ہے وہ صرف باپ نہیں لا سکتا، اس میں ماں نے یعنی شوہر کے ساتھ بیوی نے جو ہے بھرپور تعاون کرنا ہوتا ہے. اور یاد رکھیں کہ بائبل مقدس کے مطابق جیسے شوہر کی پہلی ذمہ داری نکاح کے بعد، عہد باندھنے کے بعد، شادی کے بعد اس کی بیوی ہے، پھر اس کے بچے ہیں، اس کے بعد اس کے ماں باپ اور باقی خاندان ہے، ایسے ہی بیوی کے لیے بھی جو اولی ذمہ داری ہے وہ اس کا شوہر ہے. وہ اس کی ماں نہیں ہے، اس کا باپ نہیں ہے، اس کے بہن بھائی نہیں ہیں، ایون بچے بھی بعد میں آئیں گے. بہت دفعہ کیا ہوتا ہے، شادی کے بعد عورتیں اپنے شوہر کو نظر انداز کرتی ہیں اور بچوں پر زیادہ توجہ دیتی ہیں. کئی عورتیں ہیں وہ اپنی فیملی پہ زیادہ توجہ دیتی ہیں. لیکن جو مسیحی شادی ہے اس میں شوہر اور بیوی دونوں پر یہ خدا کی طرف سے حکم ہے کہ ایک دوسرے پر انہوں نے سب سے زیادہ فوکس کرنا ہے. سو اگر بیوی کسی وجہ سے ناخوش ہے اور اس میں شوہر کی فیملی انوالوڈ ہے تو شوہر کی ذمہ داری ہے کہ اپنی بیوی کی بات سنے، اس مسئلے کو حل کرے. ایسے ہی اگر شوہر اپنی بیوی کی فیملی کی وجہ سے، اس کے بھائیوں کی وجہ سے، اس کی ماں کی وجہ سے، باپ کی وجہ سے پریشان ہے، ڈسٹربڈ ہے، تو بیوی کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے شوہر کی بات سنے، اور پہلی کیئر شوہر کا حق ہے. تو یہ دونوں نے اس بات کا خیال رکھنا ہے. سو گھر میں جو آرام ہے اس کی ذمہ داری دونوں کی ہے. لیکن روٹی، کپڑا، مکان یہ ہمارے کلچر میں بھی بنیادی طور پر شوہر کی ذمہ داری ہے. جب آرام کی بات ہے، شوہر جتنی مرضی منور صاحب کوشش کر لے، اگر بیوی ساتھ نہیں نہ دے گی تو گھر میں آرام نہیں ہو سکتا. تو یہ جو ہے یہاں جو بیویاں آن لائن دیکھ رہی ہیں، جو یہاں موجود ہیں، وہ اس بات کو دیکھیں. میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں. میں نے ایک دفعہ ایک فیملی سچویشن کو ہینڈل کیا جس میں جھگڑا اس بات پر آتا تھا جب کرسمس اور ایسٹر آتا تھا کہ ہم جو بیوی ہے اس کے جو فیملی ہے وہاں جا کر ایسٹر یا کرسمس پہ جائیں گے، یا ہم جو ہے اپنا جو شوہر ہے اس کی طرف جا کر منائیں گے. اور کئی دفعہ ہمارے دل سخت ہو جاتے ہیں اور ہم جذباتی ہو جاتے ہیں. تو اس میں اینڈ یہی تھا کہ دونوں کو برابر ڈیل کر لیں. اگر بالفرض کرسمس پر بیوی کی فیملی، کیونکہ وہ فیملی لاہور میں رہتی تھی تو ان دونوں کی فیملیاں دوسرے شہروں میں تھیں، تو وہ کام کے لیے یہاں آئے، شادیاں ہو گئیں ان کی، تو بچے بھی یہیں. تو اگر بیوی کے والدین کے پاس کرسمس پر گئے ہیں تو پھر شوہر کے والدین کے پاس ایسٹر پہ.
تو اگر اب بیوی کہے کہ نہیں ایسٹر تے بھی میرے والے پاس ہی جانا ہے، یا شوہر کہے ہے نا کہ کرسمس پہ بھی میری طرف ہی، تو مسئلہ ہوگا۔ ایسے ہی کئی دفعہ بزرگ والدین کا آ جاتا ہے، اس میں بھی میاں جہاں بھی بیلنس نہیں نہ ہوگا وہاں مسائل پیدا ہوں گے۔ اگر شوہر اور اس میں جو ہے اگر شوہر اس وجہ سے اپسیٹ ہے کہ اس کے والدین اگنور ہو رہے ہیں، یا بیوی اس وجہ سے اپسیٹ ہے اس کے والدین اگنور ہو رہے ہیں، تو دونوں ایک دوسرے کی بات کو سنیں، ایک دوسرے کی بات کو سمجھیں اور ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں۔ میں تو یہاں تک کہوں گا کہ اگر میاں بیوی میں جھگڑا دونوں میں سے کسی کے بھی والدین کی وجہ سے ہو رہا ہے، تو پہلا کام جو انہیں کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ وہ آپس میں اس بات کو سمجھیں کہ ہم دونوں ایک ہونے کے لیے بلائے گئے ہیں، ہم ایک ٹیم ہیں، ہم شوہر کے باپ یا اس کی ماں یا بیوی کے باپ یا اس کی ماں کی وجہ سے ہم دونوں آپس میں کیوں لڑ رہے ہیں؟ وہ دونوں بعد میں آتے ہیں، ہم دونوں نے پہلے ہم نے ایک ہونا ہے۔ اگر ہم ایک ہوں گے، ایک دوسرے کی بات سنیں گے، ایک دوسرے کی اس تعلق سے کوئی ریزرویشن ہے، کوئی ایشوز ہیں، چیلنجز ہیں، پرابلمز ہیں، ان کو حل کریں گے، تو پھر ہی ہم اپنے بچوں اور والدین کا بھی خیال رکھ سکتے ہیں۔ اور کبھی بھی اپنے والدین کو نہ تو بیوی اپنے والدین کو اپنے شوہر پر امپوز کرے، کیونکہ اس نے جب نکاح کیا تو اس نے تو لڑکی کے ساتھ کیا ہے نا، ماں باپ کے ساتھ نہیں کیا۔ اور ایسے ہی شوہر بھی اپنے ماں باپ کو اپنی بیوی پر امپوز نہ کرے، بلکہ دونوں مل کر اس کا کوئی درمیانی حل نکالیں۔ اکثر میں نے دیکھا ہے کہ کئی دفعہ جو جوڑے ہوتے ہیں وہ جو ہے مطلب اپنے والدین کو امپوز کر دیتے ہیں۔ اگر میری بیوی یا میری اپنی ماں کو یا باپ کو، بزرگوں کو مجھ پہ امپوز کرے گی تو دیکھیں، خیال رکھنا چاہیے بزرگوں کا، لیکن یہ بھی یاد رکھیں کہ زندگی بھر کا جو عہد نبھانے کا وعدہ وہ میں نے اپنی بیوی سے کیا ہے، اس کی ماں سے یا اس کی ماں کے لیے تو نہیں کیا، اس کے باپ کے لیے، فیملی کے لیے نہیں کیا۔ ایسے ہی عورت کا بھی ہے، دونوں کی میں بات کر رہا ہوں۔ تو اس میں کبھی بھی ہم کوشش کریں، یہ بڑے نازک معاملے ہیں، پیچیدہ بھی ہیں، میں اس سے واقف ہوں، لیکن دونوں آپس میں یہ ڈیسائیڈ اس بات کا تہیہ کر لیں کہ ہم نے مل کے اس پہ بات کرنی ہے۔ جتنے مرضی ہم اس بارے میں ایموشنل بھی فیل کریں، شوہر کا حق بیوی پر اس کے ماں باپ بہن بھائیوں سے پہلے ہے، ایسے ہی بیوی کا حق شوہر پر شوہر کے بہن بھائیوں سے پہلے ہے، ماں باپ سے بھی پہلے ہے۔ تو اور اس میں کمیونیکیشن اینڈ کمیونیکیشن، ٹھنڈے دل کے ساتھ اور ایک دوسرے کے بارے میں بیسٹ سوچ کر، بہترین سوچ کر کہ بھئی جو ہے نا میرا شوہر جو ہے وہ میرے بارے میں، میرے بچوں کے بارے میں، میری فیملی کے بارے میں بیسٹ سوچتا ہے۔ جب بیوی یا شوہر دونوں میں سے بھی کوئی بھی دوسرے کے بارے میں یہ سوچنا شروع کر دے نا کہ یہ میری ماں کے خلاف ہے، یہ میرے باپ کے خلاف ہے، چاہے بیوی سوچے شوہر سوچے، دونوں میں سے کوئی بھی، تو پھر آپ کی جو کمیونیکیشن ہے نا وہ آغاز ہی سے خراب ہو گئی ہے۔ نہیں، شوہر اور بیوی یو ہیو ٹو تھنک دا بیسٹ آف ایچ ادر۔ شوہر یہ سوچے کہ میری بیوی میری ماں کی یا میرے باپ کی دشمن یا مخالف نہیں ہے، لیکن بیوی بھی یہی سوچے کہ میرا شوہر جو ہے میری ماں یا میرے باپ کا مخالف نہیں ہے، اور اگر کوئی میرے شوہر کو پرابلم ہے یا میری بیوی کو پرابلم ہے تو ہم دونوں علیحدگی میں بیٹھ کر ٹھنڈے دل کے ساتھ، پازیٹیو فریم آف مائنڈ کے ساتھ اس پر آپس میں بات کریں، تو پھر جو ہے آرام آئے گا خاندان میں۔ اور آرام صرف فزیکل نہیں ہوتا،
मेंटल भी है, इमोशनल भी है, और इसमें दोनों जो हैं एक दूसरे की केयर करें। उसके बाद है नंबर 5-6, खतरात और हमलों से अपने ख़ानदान का दिफा करना। ये उन ज़मानों में भी था, आज भी है, ये बाप की ज़िम्मेदारी है। फिर बाप ने नंबर 7 है कि बरादरी में, कबीले में, लोगों में जो है बतौर बुजुर्ग घराने की जो थी नुमाइंदगी करना होती थी। फिर नंबर 8 है कि बाप ने जो फैमिली है उसके जो मामलात हैं, ख़ानदान की फलाह और ख़ानदान में हम आहंगी को भी मेंटेन यानी कायम रखना होता था। अगेन इसमें मैं कहूँगा कि जो बीवी है अगर वो सपोर्ट नहीं ना करेगी तो जो है ना वो मामला हल नहीं होगा। इसमें बीवी की जो सपोर्ट है ना वो बहुत ज़रूरी है। मैं इसमें आपको अपना पर्सनल तजर्बा बताता हूँ, बड़ी पर्सनल बात है लेकिन कोई बात। हम हर साल अमेरिका जाते हैं, मेरी बीवी के वालिदैन वहाँ रहते हैं। तो जब तो हम दोनों थे या हमारी छोटी बच्ची थी तो हम उनके पास रहते थे, मेरी वाइफ के अम्मी अब्बू के पास। लेकिन अब हमारे 3 बच्चे हैं और वो बड़े हो रहे हैं, और बच्चे आपको पता है वो अपना जो है उछलते हैं, कूदते हैं, चीज़ें भी तोड़ते हैं, वो उधम भी मचाते हैं। तो कोई 3 साल पहले जब हम गए तो मेरे जो इन लॉज हैं वो बहुत अच्छे हैं, लेकिन जब आप 2-2.5 माह है ना मुस्तकिल रहना तो नहीं ना, तो वो जो था मुश्किल जब रहे तो वो मैंने नोट किया कि वो जब मैं वहाँ रहा 3 बच्चों के साथ जाकर तो मुझे 24 घंटे अपने बच्चों की चौकीदारी करना पड़ती थी। ये इस शय को ना तोड़ दें, ये इस चीज़ को ना उतार दें, कलीन पे ना दूध गिरा दें। तो जब वो मुकम्मल हुआ तो मैंने अपनी वाइफ से कहा, मैंने कहा कि हम आएंगे अगले साल भी यहाँ, लेकिन हम कोई हफ्ते के लिए नहीं आ रहे, हम आ रहे हैं 2.5 माह के लिए या तक। तो ये 2.5 महीने ना मैं सोहरियां च नहीं रह सकता। मैं कहा मैनू तो मतलब वो कोई आराम नहीं मिलिया, मैं मतलब चौकीदारी कर रहे हैं अपने बच्चों की। वो कलीन उन्होंने सारे घर चो जनाब फर्श जो कलीन ते दुध रोड़ दिता है, हो गया वो हो गया। तो उस मैंने अपनी वाइफ से कहा हम इनके करीब ही ना किसी फ्लैट में, अपार्टमेंट में अलहदा रहेंगे। अब वो इस बात के लिए तैयार नहीं थी। उस वक्त जब मैंने ये बात छेड़ी, उसने कहा नहीं मेरे अम्मी अब्बू हैं, और फिर अम्मी मेरी के वो किचन है, किचन में सारी चीज़ें हैं, सब कुछ अवेलेबल है, ये वो। लेकिन जैसे जैसे मैंने उसको कहा अब ये देखो मसला ये है कि तुम्हें अपने शोहर का ज़हनी सुकून ज़्यादा वो अजीज़ है या अपने माँ बाप के घर में रहना, क्योंकि मैं 2.5 महीने इस तरह की चौकीदारी नहीं कर सकता कि मैं कुछ भी कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ मेरा बच्चा भाग रहा है। हमने आपस में बात की, उसके वालिदैन से बात की, हमने यही फ़ैसला किया कि अच्छा है कि हम अलहदा रहें। अब हम वहाँ जाते हैं, हम उनके घर से को 15-20 मिनट के फासले पे एक वो अपार्टमेंट हम वो रेंट पे ले लेते हैं। तकरीबन हर दूसरे दिन वो हमारी तरफ आते हैं, हम उनकी तरफ। हफ्ते का भी सारा दिन वो कभी आके हमारे बच्चों को ले जाते हैं, अपनी मर्ज़ी से छोड़ जाते हैं। हमने देखा कि अलहदा हो जाने से ना भावें 2.5 महीने मैं कहना जो मुश्किल रहते हैं मैं तो उन्होंने सलाम कर, ठीक है जी हाँ। तो लेकिन अलहदा हो जाने से मेरा और मेरी बीवी का भी ताल्लुक अच्छा हो गया, और उसकी ख़ास तौर पे वालदा के साथ भी ताल्लुक अच्छा हो गया, और मतलब फैमिली का भी। तो कई दफ़ा इसमें, लेकिन मेरी वाइफ ने इस बात को कबूल करना था कि मेरा शौहर मेरे माँ बाप के ख़िलाफ़ नहीं है या उनको नापसंद नहीं करता।
لیکن وہ بتا رہا ہے کہ میرے لیے جو ہے نا یہ مشکل ہے، اور مجھے بھی اس بات کو ایکسیپٹ کرنا تھا کہ میری بیوی جو ہے وہ میرے لیے بیسٹ چاہتی. تو اگر اب میں اپنی بیوی پر زبردستی کرتا، یا میری بیوی کہتی کہ ٹھیک ہے تسی پاکستانی رہو تو میں تے بچیاں نو لے کے امریکہ جانا ہے تو اپنے ماں پیو کو ہی رہنا ہے، پھر وہ مسئلہ حل نہیں ہونا تھا. اب ہر ایک کا آپ کا اپنا اپنے سچویشنز ہیں، لیکن اس میں فوکس کر رہا ہوں اس بات پہ نا جو آرام، ریسٹ اور ہارمونیس آپریشن ہم مانگی. تو اس میں سب سے پہلے تھنک دا بیسٹ آف ایچ ادر، ہسبینڈ اینڈ وائف، اینڈ لسن ٹو ایچ ادر. اور یہ کہ خدا کی طرف سے میری پہلی ذمہ داری میرے شوہر کی طرف ہے، میرے ماں باپ کی طرف نہیں ہے. یہ بات مشکل لگتی ہے لیکن یہی ہے. شوہر بھی ایسے ہی کہ میری پہلی ذمہ داری میری ماں یا باپ کی طرف نہیں ہے، بیوی کی طرف ہے. اور آخری بات ہے کہ جو باپ ہوتا تھا اس نے جو فیصلے کیے جاتے تھے خاندان میں، برادری میں، خاندان میں، کنبے میں، قبیلے میں، ان کا اطلاق، ان کو عملی جامہ اس نے پہنانا ہوتا تھا. اب ہم آتے ہیں باپ اور بیٹے کا تعلق. باپ اور بیٹے کا جو رشتہ ہے اس میں جو باپ کی ذمہ داریاں بیٹوں کے تعلق سے قدیم اسرائیل میں کیا تھیں. وہ زمانہ فرق تھا، آج کا زمانہ فرق ہے. میرا بیٹا 5 سال کا ہے، میری 2 بیٹیاں اور 1 بیٹا ہے. تو اس کے لمبے بال تھے میرے بیٹے کے. تو پچھلے دنوں ہم کہیں چلے گئے تو انہوں نے میرے بیٹے کو بھی سمجھ لیا کہ یہ بھی لڑکی ہے. اس نے اتنا برا منایا، 3 دن سے ڈیلی مجھے کہتا تھا میں نے بال کٹوانے ہیں. اور میں کہا یار کوئی گل نہیں، جے کسی نے غلطی نے سمجھ لیا تو ہیرو لگنا. کہتا نہیں میں نے ہیئر کٹ، پاپا میری ہیئر کٹ. اور وہ گیا ہے میرے ساتھ کل تو بال کٹوانے گیا. میرا بیٹا جو کچھ بھی کھیل رہا ہے وہ کہے گا پاپا میرے ساتھ کھیلو. تو اس کی جو محبت کی زبان ہے یا اس کے ساتھ جو کنیکشن ہے باپ اور بیٹے کا، وہ سٹائل فرق ہے. تو آج ہم کیا کرتے ہیں زیادہ تر والدین، بچیاں نو بس ہے پڑھا دیں لگے روئے دیتے چمبڑے رو. تو اس میں جو باپ ہیں وہ اپنے بیٹوں کے ساتھ کو محبت دکھائیں، ان کے ساتھ زندگی کی خوشیوں میں شریک ہو کر. اور جو بچپن میں ایک بچے کی سب سے بڑی خوشی کیا ہوتی ہے؟ کھیل کود. تو جو ہے ضرور ہم سب جو باپ ہیں اپنے بیٹوں کے ساتھ کھیلنے کے لیے وقت نکالیں. اور جب وہ چھوٹے ہوتے ہیں تو اس بات کا بھی خیال رکھنا کہ جتنا انہیں میں، ٹھیک ہے، جتنا انہیں میں یا انہوں جتانا ہے، ٹھیک ہے. وہ مجھے یاد ہے ایک دفعہ میرے ایک دوست تھے تو میں ان کا بیٹا تھا تو میں ان کے ساتھ گیا تو وہ کرکٹ کھیلنے گے. تو مجھے کرکٹ ہم کھیل رہے تھے، مجھے بیٹنگ کا شوق تھا. تو وہ بچہ تھا تو میں نے اس کو بولنگ پہ لگا دیا. وہ 4-5 بولنگ کے وہ کر کے تو کہتا میں نہیں انکل نہ کھیلنا. وہ پھر مجھے سمجھ آئی یہ تو چاہ رہا تھا کہ بیٹنگ یہ کرے. نمبر 5، بیٹوں کی روحانی ترقی میں جو ہے روحانی تربیت کرنا، بیٹوں کی روحانی تربیت کرنا عہد قدیم پرانے عہد نامے کے مطابق یہودی شریعت اور معاشرے میں یہ باپ کی ذمہ داری تھی. وہ کیسے کہ باپ ان کے سامنے اپنے بیٹوں کے سامنے خدا کے ساتھ وفاداری کا نمونہ بنے، خدا کے کلام کے ساتھ وفاداری کا نمونہ بنے، اور پھر اپنے بچوں کو شریعت کی اور کتاب مقدس کی تعلیم دے. یہوہ خدا کی نجات، اسرائیلی قوم کے ساتھ یہوہ خدا کا عہد، ان باتوں کی تعلیم دینا یہ باپ کی ذمہ داری تھی.
دنیا کی تاریخ میں جتنے بھی مختلف لوگ نسلی گروپ ہو گزرے ہیں، ان میں سے جو یہودی لوگ ہیں، اسرائیلی جو لوگ ہیں، وہ دنیا کی تاریخ کے پڑھے لکھے ترین اور کامیاب ترین لوگ ہیں، اور اس پہ کافی سٹڈیز ہوئی ہیں، تحقیق ہوئی ہے، اور ایک سٹڈی، ایک تحقیق کے مطابق جب یہودی لوگ 70 میں جب ہیکل تباہ ہو گئی اور یہودی لوگ پوری دنیا میں تتر بتر ہو گئے، اسیر ہو گئے، اور 1948 میں کہہ لیں کہ تقریباً 1950 سال بعد وہ واپس آئے جو آج موجودہ جدید اسرائیلی ریاست ہے اس میں، تو 1900 سال پوری دنیا میں وہ تتر بتر ہیں، جلا وطن ہے اپنے وطن سے، غلام ہیں، کبھی مسیحیوں کے، کبھی مسلمانوں کے، کبھی کسی اور کے، ان کے ساتھ سلوک بھی برا کیا جاتا تھا، لیکن کیسے وہ تعلیم یافتہ رہے، اور صرف تعلیم یافتہ نہیں، اعلیٰ تعلیم یافتہ، دنیا میں بڑے بڑے سائنسدان، معیشت دان اور ہر شعبے میں کامیاب لوگ آج بھی یہودیوں میں سے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ ایک سٹڈی یہ ہے کہ جہاں بھی وہ رہے، جو یہودی باپ تھے انہوں نے شریعت کے اس حکم کی سختی سے پیروی کی کہ باپ نے بیٹوں کو شریعت کی تعلیم دینی ہے، تو شریعت کی تعلیم دینے کا مطلب پھر یہ ہوا کہ انہیں پڑھنا سکھانا ہے، انہیں لکھنا سکھانا ہے، کیونکہ پڑھنا لکھنا آتا ہوگا تو شریعت کی کتاب پڑھ سکیں گے نا۔ تو یوں وہ بیان کرتے ہیں کہ دنیا میں مائنورٹی ہونے کے باوجود، دنیا میں آوارگی، تتر بتر ہونے کے باوجود وہ تعلیم کے میدان میں آگے رہے، کیونکہ باپ جو تھا بیٹے کی تعلیم و تربیت کی، روحانی تعلیم و تربیت کی، پڑھنے لکھنے کی ذمہ داری لیتا تھا۔ آج ہمارے معاشرے میں یہ ساری ذمہ داری ماں پہ ڈالی ہوتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں ماں کا بھی رول ہے، لیکن ساتھ باپ کو بھی اس میں حصہ لینا چاہیے۔ کتنے پوائنٹ ہو گئے ہیں جی؟ 5۔ نمبر 6، باپ نے اخلاقی طور پر اپنے چال چلن کی حفاظت کرنی ہوتی تھی تاکہ اس کا بیٹا اس کے غلط کاموں کی وجہ سے اسے دیکھ کر ان کاموں میں شریک نہ ہو۔ یہ آپ دیکھیں خروج کی کتاب باب نمبر 20 آیت نمبر 5 اور استثناء کی کتاب باب نمبر 5 آیت نمبر 9، جس میں باپ نے اپنے اخلاقی چال چلن کو محفوظ رکھنا ہے تاکہ اگر کہیں وہ گناہ کرے تو پھر اس کا بیٹا اس کے گناہ کو دیکھ کر انہی گناہوں میں نہ پڑ جائے۔ اور انفارچونیٹلی ایسا ہوتا ہے، باپ اگر شرابی ہے بیٹے بھی شرابی بن جاتے ہیں، پیو چور ہے پتر بھی چور بن جاتا ہے، پیو فراڈی ہے پتر بھی اگوں فراڈی بن جاتے ہیں۔ تو اگرچہ راست باز باپ ہونے کی 100% گارنٹی نہیں ہے کہ بیٹا بھی راست باز ہی ہوگا، لیکن چانسز بہت زیادہ ہیں کہ اگر باپ راست باز ہے تو بیٹا بھی راست باز ہوگا۔ جہاں باپ اگر ناراست زندگی گزار ہے تو چانسز زیادہ یہی ہیں کہ بیٹا بھی ناراستی کی راہ پر چلے گا۔ نمبر 7، امثال کی کتاب کے باب نمبر 1 تا باب نمبر 9 کے مطابق باپ نے بیٹوں کو حکمت کی راہ کی تعلیم دینا ہوتی تھی۔ باپ نے بیٹوں کو زندگی اور پیشے میں کردار اور مہارتیں سکھانا ہوتی تھیں، اور باپ نے بیٹوں کو اپنے نقش قدم پر چلنے کی تربیت دینی ہوتی تھی۔ یاد ہے نا امثال کی کتاب میں لکھا ہے کہ اپنے بیٹے کی اس راہ پر تربیت کر جس سے وہ بوڑھا ہو کر بھی نہ مڑے، اچھی تربیت کر۔
تو حکمت، کردار اور ہنر میں بیٹے کی تربیت کرنا تاکہ وہ اپنی زندگی اور اپنے پیشے میں جو ہے کامیاب ہو سکے۔ نمبر 8، اگر بیٹے غلط کام کریں، غلطی کریں تو ان کو ڈسپلن کرنا، سزا دینا۔ میں نے گھر میں ڈوئی رکھی ہوئی ہے، میرا بیٹا جب بات نہیں مانتا تو میں اسے کہتا ہوں میں پھر ڈوئی کڈن لگا، تو وہ ڈوئی ایک دو دفعہ میں نے اس پہ استعمال کی، بڑی تھوڑی سی اور بڑی نرمی سے، لیکن اب یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں نام ہی کافی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو جب میں کہتا ہوں اچھا پھر میں ڈوئی لانے لگا ہوں تو وہ بات مان لیتا ہے۔ اس میں جب باپ بچوں کو، بیٹوں کو ڈسپلن کرے تو ماں وہاں روتی ہے، نہیں میرے منڈے نے ہاتھ نہیں لانا، میرے منڈے نہیں، ماں کو، باپ کو بچوں کو ڈسپلن کرنے دے، یہ ضروری ہے۔ ہاں، بچے سپینکنگ فرق چیز ہے، بیٹنگ فرق چیز ہے۔ سپینکنگ میں ہوتا ہے کہ آپ بچے کو چھڑی سے یا کنٹرول، اور اس وقت بچے کو ڈسپلن کرنا جب آپ غصے میں نہیں ہیں، ان کو سمجھانا ہے، نہیں باز آ رہے، اپنا مزاج ٹھنڈا رکھنا ہے، اسے بتانا ہے کہ آئی لو یو، میں تم سے پیار کرتا ہوں، اور چونکہ میں تم سے پیار کرتا ہوں اس لیے یہ ڈوئی جو ہے میں استعمال کر رہا ہوں، یہ تمہارے فائدے کے لیے۔ تو بچوں کو جب وہ غلطی کریں اور مسلسل کریں، نافرمانی کریں، تو ان کو ڈسپلن کرنا، ان کو سزا دینا تاکہ وہ بگڑ نہ جائیں۔ جو مائیں باپ کو، بچے کو، بیٹوں کو سزا نہیں دینے دیتی، وہ لانگ ٹرم میں اپنے بیٹوں کو بگاڑ رہی ہوتی۔ اور دوسری بات، باپ نے غصے کی حالت میں ایسا نہیں کرنا، ایموشنلی، جذباتی طور پر ٹھنڈے مزاج کے ساتھ، گالیاں نہیں دینی، اونچا کوئی اس پہ چیخنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس کو بتانا ہے کہ تم نے یہ غلط کام کیا، اس غلط کام کی وجہ سے اس لیے میں تمہیں یہ سزا دے رہا ہوں، اور آئندہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو کریکشن جو ہے وہ بہت ضروری ہے، کریکشن بہت ضروری ہے۔ اور قدیم اسرائیلی معاشرے میں یہ تھا کہ جو اصلاح ہوتی تھی، ڈسپلن ہوتا تھا، کریکشن ہوتی تھی، وہ صرف خاندان کے لیے ہی نہیں تھی بلکہ وہ برادری کے لیے بھی تھی۔ جیسے ہم کسی گلی میں رہتے ہیں، تو اب میرے لڑکے ہیں، وہ گلی میں لوگوں کو تنگ کر رہے ہیں نا، تو اگر بچہ ہوگا نا جس کی تربیت کی گئی ہے، تو وہ خاندان کے ساتھ ساتھ جس گلی میں آپ رہتے ہیں، جس محلے میں رہتے ہیں، ان کے لیے بھی وہ بہتری کا وسیلہ بنے گا۔ ادروائز وہ جا کے لڑے گا لوگوں سے، چوریاں کرے گا، بدتمیزی کرے گا، تو وہ درست بات نہیں ہے۔ نمبر 9 اس میں ہے کہ باپ نے حکمت اور انصاف کے ساتھ بیٹوں میں میراث کو تقسیم کرنا ہوتا تھا۔ دانائی اور انصاف کے ساتھ بیٹوں میں میراث کو تقسیم کرنا ہوتا تھا۔ نمبر 9۔ نمبر 10 ہے گھر کا انتظام چلانے کی تربیت بیٹے کو دینا۔ گھر کا انتظام چلانے کی تربیت بیٹے کو دینا۔ میں اس بات کے لیے اپنے والد صاحب کے لیے خدا کا شکر ادا کرتا ہوں۔ جب میری شادی ہوئی تو انہوں نے مجھے کئی باتیں بٹھا کر سمجھائیں کہ اب تمہاری شادی ہو رہی ہے تو اپنی بیوی کے ساتھ تمہارا رویہ کیسا ہونا چاہیے، مالی معاملات جو ہیں ان کو تم نے کیسے
ہینڈل کرنا ہے, اپنی بیوی کو کیسے اس میں شامل کرنا ہے. تو ایک سمجھدار اور دانا باپ جو ہے وہ اپنے بیٹے کو مثبت تربیت دیتا ہے, یا بیٹوں کو, کہ وہ اپنی بیوی اور اپنے خاندان کا جب ان کی شادیاں ہو رہی ہیں یا ہو گئی ہیں کیسے انتظام چلائیں. ساڈے اتنے کی ہوندا ہے کئی دفعہ پیو ماواں وہ منڈیاں نو جناب پکھاندیاں رہندیاں نے بیوی کے خلاف. تو اس طرح کی سمجھدار جو والدین ہیں وہ اپنے بیٹوں یا بیٹیوں, اگر بیٹا ہے تو وہ اس کی بیوی اور اس کے بچوں کا گھر بگاڑنے کی نہیں, خراب کرنے کی نہیں, محفوظ رکھنے اور سنوارنے کی کوشش کریں گے. ایسے ہی اگر سمجھدار والدین ہیں, چاہے وہ ماں ہے یا باپ ہے, وہ اپنے جو ان کا داماد ہے اس کو اپنے بیٹے کے طور پر لیں گے, نہ کہ اس کو اپنے مخالف یا حریف کے طور پہ. پھر نمبر 10, اپنے بیٹوں کے لیے مناسب اور مددگار بیویوں کی تلاش کرنا اور ان کی شادی کا بندوبست کرنا, میرج کو ارینج کرنا اور ان کے لیے سوٹیبل وائفز, جیسے خدا نے کہا تھا نا مناسب مددگار, خدا نے آدم کے لیے حوا کو چنا, تو ایسے ہی یہ باپ کی ذمہ داری. پیدائش کی کتاب کے 24ویں باب میں ہمیں ملتا ہے کہ ابراہم نے الیزر کو بھیجا کہ وہ اسحاق کے لیے جو ہے بیوی ڈھونڈ کر لائے. قضات کی کتاب کے 14ویں باب میں بھی ہمیں واقعہ ملتا. وقت تقریباً ختم ہو گیا اس لیے آپ یہ حوالہ جات ضرور پڑھیں. نمبر 11 12 جو تھوڑی لسٹ دے مطابق, ٹھیک ہے جی. نمبر 12, اپنی موت سے پہلے اپنے بیٹوں کے لیے برکت کا اعلان کرنا. آپ دیکھیں پیدائش کی کتاب باب نمبر 27, اس میں اسحاق کی طرف سے عیساؤ اور یعقوب کے لیے برکت کا واقعہ ہے. اور پیدائش کی کتاب باب نمبر 48 تا باب نمبر 49 میں یعقوب کی طرف سے اس کے 12 بیٹوں کے لیے برکت کا جو ہے ذکر ملتا ہے. ہر بیٹے کو اس نے ہاتھ رکھ کر برکت دی. تو باپ جو ہے اپنے بیٹوں کو برکت دیتا ہے. تو یہ 12 باتیں ہیں پرانے عہد نامے میں قدیم اسرائیل میں ہمیں ملتی ہیں جو باپ کی ذمہ داریاں تھیں بیٹوں کے تعلق سے. نمبر 1, بیوی کے ساتھ مل کر لڑکوں کے نام رکھنا. نمبر 2, اپنے بیٹوں کو, خاص طور پر پہلوٹے بیٹے کو خدا کے حضور مخصوص کرنا. نمبر 3, 8ویں دن اپنے بیٹوں کا ختنہ کرنا. نمبر 4, اپنے بیٹوں کے سے محبت رکھنا اور ان کے ساتھ خوشی منانا, یعنی وہ کام وہ سرگرمیاں ان کے ساتھ مل کر کرنا جن میں وہ خوش ہوں. نمبر 5, اپنے بیٹوں کی روحانی تعلیم اور تربیت کی ذمہ داری لینا جس میں خدا اور اس کے کلام کی تربیت شامل ہے, جس میں نجات کی تعلیم شامل ہے. نمبر 6 جو ہے اپنے اخلاقی چال چلن کی حفاظت کرنا تاکہ بیٹا آپ میں گناہ دیکھ کر ان گناہوں میں پڑ نہ جائے. نمبر 7, زندگی اور کام میں جو ہے اپنے بیٹوں کو حکمت, کردار اور ہنر سکھانا تاکہ وہ معاشرے, گھر میں بھی اور معاشرے میں بھی ذمہ دار اور کامیاب افراد بن سکیں. نمبر 8, اگر لڑکے غلطی کرتے ہیں, بیٹے غلطی کرتے ہیں تو ان کو سزا دینا تاکہ وہ خاندان میں اور باہر معاشرے میں جو ہے برے چال چلن کی وجہ سے دوسروں کو نقصان نہ پہنچائیں. ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਡੋਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਕਰ ਲਓ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸੋਟੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਕਰ ਲਓ, ਜਾਂ ਭਾਵੇਂ ਹੱਥ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਕਰ.
نمبر 10 کہ 9 جیڑا بھی نمبر ہے. ٹھیک ہے جی. میں ایک دفعہ بال کٹوانے گیا, یہ میں سچا واقعہ آپ کو بتا رہا ہوں. وہ ایک بچہ تھا, وہ 14-15 سال کا تھا, تو وہ میرے بال کاٹ رہا تھا یا شیو کر رہا تھا. تو میں نے اس سے پوچھا, یار تم کتنے بہن بھائی ہو؟ تو کہتا ہے سر ہم 4 بہن بھائی ہیں. تو میں نے پوچھا تیرا کی نمبر ہے؟ کہتا ہے سر جی میں موبائل نہیں رکھیا. اور میں گیا موبائل کا نمبر بھی مانگ رہا, پوچھ رہا تیرا کی نمبر ہے 4 بہن بھراؤں. یہ ایکچوئل میرے ساتھ یہ واقعہ ہوا ہے. تو آپ کا جو بھی نمبر ہے جی, تو اپنے جو گھر کے بیٹوں کو گھر کا بے حکمت اور انصاف کے ساتھ بیٹوں میں اپنی میراث کو تقسیم کرنا. اس سے اگلا ہے بیٹوں کا میراث کو تقسیم کرنا. بالکل. اور گھر کا جو انتظام ہے, گھر کے معاملات کو سنبھالنا سکھانا. پھر ہے اپنے بیٹوں کے لیے جو ہے راست باز اور اچھی بیویوں کی تلاش کرنا اور ان کے رشتے کرنا, ان کی میرجز کو ارینج کرنا. اگر بیٹا خود لڑکی ڈھونڈ کے لے آتا ہے, لے آنے سے مراد ہے وہ بتاتا ہے جی مینو فلاں کڑی پسند ہے, مینو پیار ہو گیا ہے, تو اس میں باپ اور ماں یہ دیکھیں اگر وہ لڑکی با کردار ہے, اچھی ہے, اور اس کی فیملی بھی مان رہی ہے,